बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तो लगा बैठा कि उन्होंने पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर जो पाकिस्तान का ही एरिया है उस पर कोई दहशतगर्दी हुई, और लेकिन भारत इस सिलसिले में एक भी सबूत नहीं दे सका। न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी के मुताबिक भारत का बयानिया झूठा है, पाकिस्तान पर मन घड़त इल्जाम लगाए हैं, ये लबो लबाब है। न्यूयॉर्क टाइम के ने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान के हमले पर केस बना रहा है और मुख्तलिफ सफारत खानों से उसने ब्रीफिंग दी, लेकिन कोई एक एविडेंस नहीं दे सका। बादिउल नजर में ऐसा लगता है कि ये अपने ही कोई मकासद के लिए इस गेम को खेला जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की नेवी सब तैयार हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने नेवी के ट्रूप्स मूव कर दिए हैं। जंग होती है या नहीं होती, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फौज इस मुल्क पर एक पेज पर है। दूसरी तरफ साउथ एशिया इंडेक्स और महन न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के खतरात कम करने के लिए ईरान ने भी फाल किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। ना दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है पाकिस्तान तैयार है। एक तरफ तो ये हालात है कि भारत पर जंगी जुनून सवार है और पाकिस्तान पर उनका मीडिया रोजाना रजा सराई, झूठ और बेसलेस इल्जामात लगा रहा है, बुलंद बाला दावे कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज यानी कि नेवी, एयरफोर्स और पाक फौज तैयार है। बदकिस्मती है इन हालात में मुल्क में यकजहती कायम करने के लिए, मुल्क में एक करने के लिए पाकिस्तान में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाकर तमाम सियासी जमातें, चाहे हुकूमत में आपको एक करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ हुकूमत की एक ही तरजीह है कि इमरान खान जेल में रहे। तो शाहाना 2 केस की तारीख फिर समात मुलतवी कर दी गई। पहले अडयाला जेल में होती थी, वो भी मुलतवी कर दी गई, फिर जुडिशल कम्प्लेक्स में कर दी गई, और गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की हुकूमत और पुलिस ने कमाल बहादुर किया। सनम जवेद को दफा 144 की वायलेशन और उसकी खामिंद को गिरफ्तार कर लिया गया, और अलीमा खां को अदालत के हुक्म के बावजूद आज भी गिरफ्तार, मुलाकात नहीं करने दी गई। ये इनकी गैर संजीदगी और अपने ज़ाती मफाद हैं। नाज़रीन, यकीनन इन हालात में हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना हरकत से मुल्क में नुकसान हो रहा है और इंतशार फैल रहा है। पूरी दुनिया को तशवीश है कि पाकिस्तान में जंग है, लेकिन हुकूमत का एक ही मकसद है, तरीके इंसाफ को कुचलना, इख्तलाफे करने वाले सहाफ़ियों को करना, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करना, उन्हें कत्ल करना, उन्हें माशी कत्ल करना, उन्हें धमकियां देना, उन्हें अगवा करना। अगर किसी पर भी कोई इल्ज़ाम है उन्होंने मौजूदा हुकूमत में पैसे खाए, इमरान खान के दौर में खाए, उससे पहले मुशर्रफ के दौर में खाए, पीपल्स पार्टी नून में खाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यकीनन किसी को भी करप्शन की इजाज़त नहीं, लेकिन इंसाफ को, इंतकाम और अदल को दावत बनाकर एक तरफ भारत पर जंगी जुनून है, दूसरी तरफ हुकूमत की खुद गर्जी, हट दर्मी, आइन शिकनी, कानून शिकनी एक नया इंतशार को जन्म दे सकती है। और गुज़श्ता रोज़ डॉक्टरों की हड़ताल पर जो माल रोड पे चेनिंग क्रास से कई दिनों से तैयार था, जो सीएम हाउस आते हुए उन पर लाठीचार्ज किया गया, किसान सड़कों पर। खैर, ये तो हुकूमत का रवैया है, लेकिन जंग अगर होती है, जंग शुरू करना तो आसान है, लेकिन इसका अख्ताम बड़ा ख़तरनाक होगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है। और पाकिस्तान ने एटमी ताकत इसलिए हासिल नहीं की थी कि भारत जैसा मुल्क जो पाकिस्तान में अरसा दराज से दहशतगर्दी करा रहा है और पाकिस्तान पर हमला करे, उसका मुंह तोड़ जवाब की हिकमत अमली बन चुकी है, और पूरा भारत पाकिस्तान के मिसाइलों के निशाने पर है। आ जाते हैं नाज़रीन, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पर हमले के लिए भारत अपना केस बनावटी तौर पर बना रहा है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक बलगाम वाकया के बाद भारत ने 100 मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों, सफारतकारों को वजारत दाखिला बुलाकर ब्रीफिंग दी। अखबार के मुताबिक भारतीय हुकाम के ने कहा है कि इनकी तहकीकात जारी है। उन्होंने पहलगाम के वाकया के जिम्मेदारों
کو چہرہ شناخت کیے ہیں اور ڈیٹا اور سمیت تکنیکی انٹیلیجنس کے بارے میں مختصر حوالے دیے، لیکن کوئی ایک لنک بھی پاکستان میں ثابت نہیں ہوتا۔ بھارت کا جھوٹ کا پلندہ اسی وجہ سے سندھ طاس معاہدے کا پانی روکا گیا، جو ایک جنگی جرائم ہے جس پر بھارت کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے بین الاقوامی عدالت میں۔ پانی بند کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جیلوں میں پانی چھوڑ دیا۔ خیر، نیو یارک ٹائم کے مطابق اب تک ٹھوس شواہد کی عدم فراہمی سے دور میں ایک امکان کی نشاندہی کی ہے، ایک خدشہ ظاہر کیا کہ پاکستان ہو سکتا ہے۔ بھائی، مقبوضہ کشمیر میں ہر گھر میں تو آپ نے ظلم کیا، ہر بچہ ہر کہیں بیوہ ہے، ہر گھر کا بندہ شہید ہوا، کسی کی عزتیں لوٹی۔ اور دوسری طرف ایک خبر یہ ہے کہ RS کے چند دہشت گردوں کو بھارت کے کچھ جج صاحبان نے، تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، بھارت اس سے اختلاف کر سکتا ہے، سزائیں دی تھی، اور وہ جو سیاسی مقام پر جہاں یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے وہاں وہ جج صاحبان بھی آئے ہوئے تھے، اور خدشہ ہے کہ RS کے گنڈے جو بھارت کی سرپرستی میں چلتے ہیں یہ کام انہوں نے نہ کیا ہو، لیکن یہ بھارت ابھی فی الحال پاکستان پر جھوٹے الزام میں فوکس کیے ہوا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ان بریفنگ سے آگاہ 4 سفارتکاروں نے بتایا ہے کہ نئی دلی بظاہر اپنے ہمسایہ اور روایتی دشمن کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے کیس بنا رہا ہے۔ متعدد ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف حملے کو نہ صرف ناکام بنانے کا بلکہ اس کے جواب میں پاکستان سرحد پر سینکڑوں اہداف کا تعین کر لیا ہے جنہیں منٹوں کے اندر نشانہ بنایا جائے گا۔ اب بھارت بیوقوف ہے، عقل کا اندھا ہے۔ پاکستان میں سیاسی اختلافات اچھے نہیں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ حکومت کی خود غرضی، انتقامی کارروائیاں ملک کو انتقام کی آگ میں جھول چکی ہے، لیکن جہاں پاکستان کی سلامتی کا مقصد ہوگا، پاکستان کا 100 سالہ بزرگ، عورت اور نوجوان، بچے سب ایک ہیں۔ ہاں، حکومت اس میں فتنہ فساد کا بعض حکومت کے لوگ کردار ادا کر رہے ہیں، انہیں ہر حال میں روکنا ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ایران کے صدر مسعود نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر گفتگو کی اور انہیں بتایا کہ خطے میں ہونے والے حالات سے وہ پریشانی ہے، اور پاکستان خود آفر کر رہا ہے کہ غیر جانبدارانہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا لی جائے، تحقیقات کر لی جائے، جس کے بعد ساؤتھ ایشیا انڈیکس اور مہر نیوز کے مطابق انہوں نے شہباز شریف سے بھی بات کروائی گئی، اور یہ ڈیمانڈ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب اور ایران کے لیے بھی ہے، جبکہ امریکہ تو اس وقت انجانے میں ٹرمپ سب پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ جی 1500 سال پرانی بھارت اور پاکستان کی دشمنی، انہیں پتہ ہی نہیں پاکستان کو بنے ہوئے صرف 76-77 سال ہوئے ہیں، لیکن بہرحال وہ جنگل کا بادشاہ ہے، بچہ دے یا انڈا دے، یا انڈے میں سے بچہ دے یا بڑے بچے میں سے انڈا دے دے، اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، روزانہ 200 وہ غیر کر ہے۔ دوسری طرف ناظرین، سویلین کے ملٹری کوڈ کیس پر جج سے مارنے مارکس تو بڑے اچھے دیتے ہیں پر فیصلہ نہیں دیتے۔ کمال ہے بھائی، نا انصاف میں تاخیر بھی نا انصافی اور ظلم ہے، انصاف میں تاخیر نا انصافی اور ظلم ہے، جس کا مرتکب بھارت اور پاکستان میں بھی کچھ ادارے ہو رہے ہیں اور ان کی کچھ شخصیات ہو رہی ہیں۔ نان سویلین کے ملٹری کوڈ کے ٹرائل میں جج سمان کے ریمارکس تو ہمیشہ اچھے رہے، لیکن فیصلہ نہیں آیا اور کئی لوگوں کو سزائیں دے دی گئی اور وہ قید تنہائی اور مختلف الزامات ہے کہ ان پہ ظلم سرزدی اور انسانیت سے سلوک کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز جسٹس مندوخیل نے ریمارکس ہمیشہ اچھے دیتے ہیں، جج صاحبان قابل احترام ہیں، انہوں نے کہا، جیسے مندوخیل نے کہا کہ فیصلہ کلے سیون نظام ناکام ہو چکا اور تمام کیسز ملٹری کورٹ میں چلائے جائیں گے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کے فیصلے کے خلاف کیس میں ریمارک کہا کہ پارلیمنٹ نے جو کرنا ہے وہ ان کی پالیسی ہے کا معاملہ ہے، ہم صرف اس کیس کے حد تک معاملے کو دیکھنا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات پر وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث بھی دلائل دے چکے ہیں اور اس معاملے پر وہ کچھ تفصیلی لات عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ عدالت نے بڑے بڑے اچھے مارکس دیے، رزلٹ 0۔
ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے لوگوں کے خلاف کیا ایویڈنس ہے، ان کے فیصلے بھی سامنے نہیں آئے، وہ جیلوں میں ہیں۔ دوسری طرف ایک طرف ناظرین ملک میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، لیکن عمران خان کو جیل میں اندر رکھ کر یہ عقل کے اندھے نہ جانے ملک کی کیا خدمت کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز سنم جاوید جو تحریک انصاف کی ایک کارکن ہے، کہا جا رہا ہے کہ کیمپ جیل کے باہر، کسوری کوڑلپا جیل کے باہر ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ 8 فروری کو انہوں نے 144 کی وائلیشن کی، 144 کے تو 1 کروڑ آپ نے ٹوٹے کر دی۔ اس ملک میں آپ نے انصاف کو گالی بنا دیا، اس ملک میں آپ نے سرکاری ملازموں نے ذاتی غلاموں اور چودھریوں کے ملازموں سے بدتر انسانی حقوق کی پامالی کی۔ ایسا لگتا ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کو چند لوگ فٹ بال بنا کے روزانہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن کو اسلام آباد کے لارجر حکم کے باوجود گزشتہ روز بھی نہیں ملنے دیا گیا، اور یہ تقریباً 1.5 ماہ سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہونے جا رہی۔ نواز شریف جو 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ نریندر مودی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے۔ سجن جندرال سے ان کی پارٹنرشپ ہوگی، کاروبار کرنا چاہیے، اربوں خربوں روپے ایسے تو نہیں نہ بنتے، دنیا میں محلات بنانے ہیں تو ملک کو کھنڈرات تو بنانا پڑتا ہے، یہ اللہ نہ کرے ان کے لیے بنے۔ خیر وہ تو نہیں دیتے، لیکن عمران خان واحد آواز ہے وہ جو دے گا، جسے بی بی سی، نیو یارک ٹائم، الجزیرہ اور تمام غیر ملکی ذرائع ابلاغ اٹھائے گا۔ چلو پاکستان میڈیا نہ بھی اٹھائے تو یہ تو ویسے بھی آج کل جھوٹ کا پلندہ ہے، لیکن عمران خان کو خلاف جو القادر 2 تھا اس کا کیس بھی ختم نہیں لگایا گیا، کیونکہ عمران خان ان کی فیملی اندر جاتی، وکلا جاتے، صحافی جاتے، اور عمران خان موجودہ جو مائنز اینڈ منرل بل ہے اس پر اپنی رائے دیتے۔ اس کے بعد جو بھارت پاکستان پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس کو منہ توڑ جواب دیتے۔ شاید کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بھارت کو منہ توڑ جواب نہ دیا جائے، ان کے ساتھ پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں، انڈور باتیں کی جائیں۔ تو لازم جب وطن ہمارا ہے، اسے ہم سب نے بنایا تھا، ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، اسے بچانے کے لیے تو ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ سیاسی اختلافات کرتے ہیں، بات ضرور کریں۔ ساری سیاسی پیپلز پارٹی نون لیگ کی 4 دفعہ حکومت گئی، بے نظیر پر کیا کیا الزامات نہیں لگائے مسلم لیگ نون نے، جہاز سے چیزیں پھینکی گئی، لیکن ملک تو ایک ہے۔ اگر یہ ملک نہیں ہے تو وزیر اعظم کون ہوگا، اپوزیشن میں کون ہوگا، آرمی چیف کون ہوگا، چیف جسٹس کون ہوگا، آئی جی، چیف سیکرٹری، فیڈرل سیکرٹری، صوبائی سیکرٹری کون ہوں گے، صحافی کون ہوگا بیچارہ؟ اور یہ اربوں خربوں پتی جو پاکستان کے خون پسینے سے، مزدور کی کمائی سے اپنے محلات بناتے ہیں، یہ کیسے بنائیں گے؟ لیکن مجھے یہ پاکستان سے بظاہر بادی نظر میں کچھ لوگ سنسیئر نہیں لگتے، جو انتقام کی آگ میں ملک کو دھکیل رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، نون لیگ نے غیر ذمہ دارانہ اور حکومت لوگوں نے فیصلے کر لیے بیانات دینے کے لیے۔ ناظرین، عرفان صدیقی نام جو صحافی ہوتے تھے، سنا ہے غالباً آج کل سینیٹر ہیں اور کچھ شاید وزیر حکومت کے پتہ قریب، انہوں نے کہا شبلی فراد عمران خان کے 2019 کے بیان کو کوٹ کیا ہے، یہ قابل داد ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا ہمارے لیڈر نے تن کر جواب دیا، لیکن آپ کا لیڈر تو نواز شریف کا، تو اگر کہیں بیان آیا تو بتائیں، میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ غیر جانب تحریک کرائی جائے، لیکن ان کی آنکھ میں ڈال بات کرے۔ پاکستان اس لیے آزاد نہیں ہوا تھا کہ ہر تیسرے دن بھارت ہمیں اٹیک کی دھمکیاں دے، ہمیں سبق سکھانے کی دے، ہمارے اداروں کے سربراہوں کو نام لے کے ان کا غلیظ اور بیہودہ میڈیا بکواس کرے۔ ہم بھی بکواس کر سکتے تھے، لیکن نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر بھارت نے جنگ کی تو پھر دما دم مست قلندر ہوگا۔ وہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ناظرین، دوسری طرف محمودہ اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا کہ ایک فارم 45 والی قومی اسمبلی کے باہر لان میں بنائی جائے، اور ان کا روزانہ اجلاس کیا جائے، پریس کانفرنسیں کی جائیں جس میں سب جیتے ہوئے لوگوں کو شرکت ہو، اور اس کا سپیکر ہو، اور پوری شیڈول کابینہ بنائی جائے، اور اس کی منظوری نہیں۔ یہ معاملہ بھی عمران خان سے ملاقات میں نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک طے نہیں ہو رہا۔ صدیق جان صاحب نے یہ خبر دی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پانی کا روکنا لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی کا ہے کہ طبل جنگ ہے، تو اس جنگ کے لیے الحمدللہ پاکستان کی حکومت کے کچھ لوگ یقیناً
غیر ذمہ دار ہوں گے، یا وہ انہیں اداب سفارتی اداب نہیں آتے ہوں گے، یا وہ کیونکہ فارم 47 کے عوام نے ووٹ نہیں دیا انہیں ان چیز سے آری ہے۔ لیکن لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی کا یہ اعلان طبل جنگ کہ انہوں نے کہا بھارت نے بچا دیا اور پاکستان کو اب اس کا جواب دینا ہوگا، اور دوسری طرف صرف حکومت پر تنقید کرنے والے محب وطن پاکستانیوں کو فائر وال سے روکا جا رہا ہے، اور حکومت کی سرپرستی میں چلنے والے غلیظ سوشل میڈیا کو غلاظت پھیلانے کا ہر قسم کا حق ہے، جس میں جج سمان، اعلیٰ شخصیات، ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں کو نامناسب لفظوں میں پکارا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ سلیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کو کہیں دوبارہ سفارت ایمبیسیڈر لگانے کی بات بھی ہو رہی ہے، اور عالیہ حمزہ نے اس موقع پر جو بار بار حکومت ایک عالیہ حمزہ سے ڈرتی ہے، تو عمران خان کے سامنے تو یہ بونے لگتے ہیں کہ اب پدی اور پدی کا شوربہ، عمران خان کے ساتھ کیا مقابلہ کریں گے جو ڈیالہ جیل میں 21 ماہ سے برآمدی سے، بہادری سے، دلیری سے جیل کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ اس کے باہر آنے سے ڈرتے ہیں کہ وہ باہر آیا تو یہ اندر ہو جائیں گے۔ اپنی کرپشن اور وہ افسران جنہوں نے اپنے خلف لیا تھا قانون کے مطابق چلنے کا، ان کے خلاف ایک باقاعدہ چارج شیٹ بن چکی ہے۔ ان میں بیوروکریسی اور پولیس کے کچھ افسران ہیں جن کا مجھے بھی علم ہے، اسی لیے انہوں نے اربوں کی پراپرٹی باہر کر دی ہے۔ عالیہ حمزہ کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ عالیہ حمزہ کہتی ہے کہ میں نے اردنی حکومت کو کہوں گی صرف یہ سوچ کر انڈیا کو جواب دے دیں کہ سامنے پی ٹی آئی کے کارکن کھڑے ہیں، لیکن کچھ بولیں تو صحیح آپ کہ سرحدوں پر جانے کا وقت آ گیا ہے، ہم سے لڑنا چھوڑے، ہمیں گرفتار کرنا چھوڑیں۔ انہوں نے حکومت کو کہا پہلے ہم سرحدوں کا حفاظت کریں، ہمیں گرفتار کرتے رہے، ہم تو کئی دفعہ گرفتار ہوئے، ہمارا لیڈر بھی ہوا، اس کی بیوی بھی، بہن بھی، اور پی ٹی اے کی 90% قیادت تو اس وقت جیلوں میں ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ دھاندلی کے خلاف احتجاج پر صنم جاوید کا قصور نکلا، اور ایف آئی آر کے مطابق صنم جاوید کو 8 فروری کو 144 کی خلاف ورزی پر ریاست پاکستان کے خلاف اشتہار پر گرفتار کر لیا گیا۔ اب نہتی خواتین سے جو ڈرتے ہیں حکمران فارم 47 والے جالے، وہ عمران خان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ وہ آزاد میڈیا تو ان کے لیے بربادی ہے۔ ہارون رشید صاحب سے، آج میرے سینئر صحافی ہیں، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جو میڈیا کو ٹارگٹ ان کی فیملیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو ذہنی اور معاشی اور دیگر نقصان کیا جا رہا۔ ضیاء الحق کے اس کے مقابلے میں 5% بھی نہیں تھا، وہ ریکویسٹ کرتے تھے۔ میں نے تو ضیاء الحق کا دور نہیں دیکھا، لیکن مشرف ان کے مقابلے میں وہ غیر آئینی تھا، ڈکٹیٹر، لیکن اتنے ظلم تو انہوں نے بھی نہیں کیے تھے۔ لیکن اس دفعہ چند افسران نے غلامی کی آخری سرحدیں پار کر دی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان نے کہا شیر افضل مروت کا نام بھی نہ لیا جائے، اس کا نام لینا بھی نقصان ہے۔ گند صاف ہوا، اس سے وہ خوش ہیں۔ دوسری طرف بلاول بھٹو کا ٹوپی ڈرامہ جاری ہے۔ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے کیسر شیخ کہتے ہیں کہ نہریں بن رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہریں نہیں بننے دیں گی، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں عمران خان سے ڈرتی ہیں، اور ان کو لانے والے بھی عمران خان سے خوفزدہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ جنہوں نے عوام کے ساتھ ظلم کیا، ملک کا خزانہ لوٹا ہے، انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ بھی بات بڑی اہم ہے۔ عدنان عادل ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے کہا پانی پر ٹیکس، پانی کی بوتل کی قیمت 161 روپے اور اس پر سیل ٹیکس 16 روپے، 10 کروڑ کی سرکاری گاڑیاں خریدنے کے لیے پانی پر بھی ٹیکس لگانا پڑتا ہے، تو لہذا 10 کروڑ کی گاڑیاں حکمران اور اب پانی پر بھی ٹیکس۔ دوسری طرف گزشتہ روز ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل احتجاج کر رہے تھے۔ جب وہ احتجاج کے لیے نکلے تو ان پر پولیس نے نہتے ڈاکٹروں پر جو مسیحا تھے لاٹھیاں برسائیں۔ کسان گندم اور کپاس کی کم آمدن کی وجہ کا اس کی فصلوں کی وجہ سے وہ سڑکوں پر، ڈاکٹر سڑکوں پر، سیاستدان سڑکوں پر، وکلا سڑکوں پر، صحافی سڑکوں پر، سرکاری ملازم سڑکوں پر، تاجر سڑکوں پر، صرف حکمران عیش میں اندھی ہو کر بھارت کو جواب دینے کی بجائے اپنے ہی عوام کو مقدمات کے انبار لگا کر اپنی فتح کا جشن منا رہی ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہے، دوبارہ کہوں گا، ہمیں اس سے غرض نہیں حکومت کس کی ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ جو قائد اعظم پاکستان نے بنایا تھا
اس کو بچانے کے لیے اگر لاکھوں کروڑوں قربانیاں دی تھی تو اس کو پاکستان کو اب بچانے کے لیے بھی ہر بندہ تیار ہے. ہمیں حکمرانوں سے غرض نہیں. حکمرانوں کو تو اپنا سیاستدان تو آتے جاتے رہتے ہیں. وہ سرکاری افسران جنہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، عوام پر ظلم ستم کیا، وہ ایک چارج شیٹ مکمل بنتی جا رہی ہے. ان افسران کو نہ صرف عوام پر مظالم ڈھانے کی سزا ہوگی بلکہ اپنا حلف جو انہوں نے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے حلف دیا تو اس حلف کو توڑ کے حکومت کا غلام بن کر نجائز گرفتاریاں، مقدمات بنانا، چادر چارداریوں کا تقدس پامال کرنا، بانی پی ٹی آئی سمیت لاکھوں لوگوں کو جھوٹے مقدمات دینا، لاکھوں چھاپے مارنے کا حساب دینا ہوگا. کنہوں نے؟ نقاب پوشوں نے پارلیمنٹ سے اراکین اسمبلی کو اغوا کیا. 26ویں ترمیم کیسے منظور کرائی گئی؟ صحافت کو غلام کس طرح بنایا گیا؟ 8 فروری 2024 کا مینڈیٹ چوری کیا گیا؟ یہ ایک پوری چارج شیٹ بن چکی ہے اور اس میں کئی تخت اچھالے جائیں گے، کبھی تاج گرائے جائیں گے. یہ وقت بھی جلد آئے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بھی لاگ لمبا ہو گیا، باتیں تو بہت تھی. پاکستان زندہ باد.